बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबाए किराम, हमारी बहस इस चीज़ में चल रही थी कि आया सीगे अम्र जो है वो मर्रे के ऊपर दलालत करता है या तकरार के ऊपर। मुसन्निफ़ की राय ये ठहरी कि सीगे अम्र की दलालत न मर्रे के ऊपर है न तकरार के ऊपर। अब ये अगर साबित हो तो दलील से साबित हो। अब यहाँ पे एक और सवाल अपनी जगह पे जो है ना ज़हन में आता है, वो ये है कि मर्रे से मुराद आया दफ़ा और दफ़ात है या मर्रे से मुराद जो है वो फ़र्द और अफराद है। सबसे पहले तो इन दोनों मानी के दरमियान में फ़र्क को देखा जाए कि भाई मर्रे से मुराद जो है ना वो या तकरार से मुराद जो है वो दफ़ा और दफ़ात लिया जाए तो ये अफराद तूली होंगे ज़मान के एतबार से। मिसाल के तौर पे अगर इम्तिसाल बिलमर्रा को लिहाज किया जाए तो यानी मिसाल के तौर पे एक ज़मान में एक इम्तिसाल हुआ, फिर उसके बाद दूसरे ज़माने में दूसरा इम्तिसाल होगा, तीसरे ज़माने में तीसरा इम्तिसाल होगा। तो जो दफ़ा और दफ़ात है ये अफराद तूली के एतबार से होते हैं, ज़मान में मुख्तलिफ होते रहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर नमाज पढ़नी है तो 9:05 पे एक नमाज, 9:10 पे दूसरी, फिर 15 मिनट पे तीसरी। तो ज़मान में एक दूसरे के पीछे ये अफराद तूली होती हैं जो तूल ज़मान में जो है ना ये वाक़े होते हैं। जबकि अफराद फ़र्द और अफराद जो हैं वो एक ही ज़मान में अर्ज़ के लिहाज से जो है ना वो मुतअल्लिक़ होते हैं। मिसाल के तौर पे ज़र्ब जो है वो अगर फ़र्द और अफराद में ज़ोर रखे तो मिसाल के तौर पे एक फ़र्द को ज़र्ब या मारना या 2 या 3 या 4 को मारना, तो हो सकता है ये सब को मारा जाए एक ही दफ़े में और ये एक ही ज़मान में वाक़े हों, लेकिन वो अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ हों। तो मिसाल के तौर पे अगर मौला कहता है अक्रिम आलिमन और हमारे पास 3 आलिम हैं और हम कहें कि भाई ये तकरार के ऊपर दलालत करता है, मुराद ये है कि जितने भी अफराद वहाँ पे उलमा के मौजूद हैं उन सब का इकराम जो है वो लाजिम हो जाएगा। और अगर मर्रे के ऊपर दलालत करता है तो एक ही का इम्तिसाल, एक फ़र्द का इम्तिसाल ही काफ़ी है। और अगर इन दोनों के दरमियान में निस्बत को देखा जाए कि भाई फ़र्द और अफराद के दरमियान में, फ़र्द और क्या कहते हैं दफ़े के दरमियान में, या फ़र्द और अफराद और दफ़े और दफ़ात के दरमियान में नुस्ब अरबा में से कौन सी निस्बत कायम है, तो हम कहेंगे कि इनके लिए के दरमियान में जो निस्बत है वो उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत। यानी ये हो सकता है कि एक दफ़े में चंद अफराद के ऊपर वो फ़ेल वाक़े हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक फ़र्द के ऊपर जब वो वाक़े हो तो वो चंद ज़मान में जो है ना वो चंद दफ़ात में हो सके। बेअल्फाज़ दीगर यहाँ पे दफ़ा जो है वो फ़र्द से जो है ना वो आम है। बस हो सकता है इंसान एक दफ़ा कोई फ़ेल अंजाम दे लेकिन वो चंद अफराद के ऊपर हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि चंद अफराद के ऊपर जो फ़ेल वाक़े हो वो जो है वो एक ही दफ़ा में हो, वो हतमन जो है वो चंद जो है ना दफ़ात में अंजाम पा सकता है। बहरहाल इस महल निज़ा को बयान करने के बाद ये निज़ा जो है ना वो बहस में है क्या यह महल निज़ा में जो मर्रा और तकरार इस्तेमाल हो रहा है उससे मुराद दफ़ा और दफ़ात है या फ़र्द और अफराद है। मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमाते हैं कि ज़ाहिरन इससे मुराद जो है वो दोनों मानी है, यानी फ़र्द और अफराद भी महल निज़ा में दाखिल हैं, दफ़ा और दफ़ात भी जो है वो दोनों महल निज़ा में शामिल हैं और दोनों एतबार से जो है वो महल निज़ा जो है वो बढ़ सकता है और इसको पेश किया जा सकता है। इसके मुकाबले में साहिब फसूल की राय ये है कि भाई फ़कत माना अव्वल यानी दफ़ा और दफ़ात ये महल निज़ा में शामिल है, जबकि फ़र्द और अफराद जो हैं वो इस महल निज़ा में जो है ना वो शामिल नहीं है। और इसके ऊपर साहिब फसूल ने जो है वो दो दलील जिक्र किया। एक ये है कि भाई जो तबादुर होता है या ज़ुहूर होता है लफ्ज़ मर्रा और तकरार का, जब मैं कहूँ कि भाई मैंने एक मरतबा ये काम किया तो ज़ाहिरन उससे मुराद जो ली जाती है वो दफ़ा ली जाती है। मिसाल के तौर पे उर्दू में भी कहते हैं एक बार, तो एक बार का जो मुआदिल होता है मिसाल के तौर पे मर्रा का जो मुआदिल होता है उर्दू में वो एक बार होता है, और जो क्या कहते हैं दफ़ात का जो मुआदिल होता है वो होता है चंद मरतबा। तो ये दफ़ा और दफ़ात तकरार का जो मुआदिल है वो चंद मरतबा होता है, चंद बार, और जो इसका क्या कहते हैं मुआदिल है दफ़े का वो एक मरतबा है।
اور ان کا ظہور جو ہے وہ فرد اور افراد میں نہیں ہے اس بنیاد پہ. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ پہلی دلیل ہے صاحب فصول کی کہ بھائی ہمارا جو اختلاف ہے وہ دفع اور دفعات. دوسری دلیل جو صاحب فصول دیتے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر دفع اور دفعات کی معنی میں ہم صیغے کا ظہور مانے اور کہیں کہ بحث جو ہے وہ فقط اس میں ہے تو اس صورت پہ یہ بحث ایک مستقل بحث ہوگی. لیکن اگر فرد اور افراد کو ہم محل نظام میں شامل کریں تو اس صورت میں یہ بحث حقیقت میں آگے چل کے جو بحث آئے گی کہ آیا امر جو ہے وہ حقیقت ہے طبیعت میں یا فرد میں، اس کا تتمہ ہوگی. کیونکہ وہاں پہ ہم بحث کریں گے کہ آیا فرد سے مراد ایک فرد ہے یا فرد سے مراد جو ہے وہ متعدد افراد ہے. تو حقیقت میں اس صورت میں یہ مستقل بحث جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی. اور علماء اصول نے جب اس کو مستقل بحث حساب کیا ہے تو وہ اس سے سازگاری رکھتا ہے کہ ہم اس کو دفعہ یا دفعات کے معنی میں جو ہے نا بولے، نہ کہ فرد یا افراد کے اوپر. مصنف اس وہم کو جو ہے نا اس کے بطلان کے اوپر دلیل دیتے ہیں، لیکن پہلے ہم اس کی مبنا کو پڑھ لیں. لہذا فرماتے ہیں کہ ثم المراد بالمرۃ والتکرار، کہ بھائی اس کے بعد مراد جو ہے وہ مرہ اور تکرار سے. حل ہوا الدفعۃ والدفعات، آیا وہ دفعہ اور دفعات ہیں، یعنی مرہ سے مراد ایک دفعہ فعل کا یا اس کام کا انجام پانا، اور دفعات سے مراد اس کا چند بار انجام پانا ہے. اب الفرد والافراد، یا اس مرہ و تکرار سے مراد جو ہے وہ فرد اور افراد ہے، یعنی مرہ یعنی ایک فرد کے اوپر فعل کا واقع ہونا، اور افراد تکرار یعنی چند افراد کے اوپر اس فعل کا واقع ہونا. محل نظام میں کون سا داخل ہے یہ بحث. کہتے ہیں وہ تحقیق، تحقیق جو جس چیز کی تائید کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان یقع بکلا المعنیین محل النزاع، کہ یہ دونوں مرہ و تکرار جو ہیں دونوں معنی کے اعتبار سے، دفعہ اور دفعات کے اعتبار سے بھی، فرد اور افراد کے اعتبار سے، دونوں معنی کے اعتبار سے محل نزاع میں شامل ہے یا محل نزاع واقع ہو سکتے ہیں. وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُمَا ظَاهِرًا فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ، اگرچہ ان کا لفظ جو ہے مرہ و تکرار کا وہ دفعہ اور دفعات میں ظہور رکھتا ہے، لیکن یہ سبب نہیں ہوتا کہ فرد اور افراد جو ہیں وہ محل نزاع سے خارج ہو جائے. یہ ہو گئی مصنف کی مبنا. اب اس کے اوپر جو ہے نا دلیل وہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں نقضی دلیل ہے، کہ جو مخالف نے دلیل دی ہے اس کو رد کر کے ہم اپنی مدعا کو ثابت کرتے ہیں. لہذا کہتے ہیں وَتَوَحُّمُ، یہ جو وہم کیا گیا ہے صاحب فصول کی جانب سے کہ انہو لو ارید بالمرۃ الفرد لکان انسب، کہ بھائی اگر مرہ سے مراد جو ہے وہ فرد لی جاتی لکان انسب تو یہ بہتر تھا. بل لازم ان یجعل، یعنی اس صورت میں انسب یہ تھا اور بلکہ لازم یہ تھا کہ ان یجعل هذا المبحث تتمۃ للمبحث الآتی. حقیقت میں یہ دوسری دلیل کو پہلے سے ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ مرہ سے مراد جو ہے وہ دفعہ اور دفعات ہے اور فرد مراد نہیں، کیونکہ اگر فرد مراد ہو تو اس صورت میں مناسب یہ ہوگا بلکہ لازم یہ ہوگا کہ یہ بحث جو ہے وہ اگلی بحث کی تتمہ ہو جائے، ایک مستقل بحث نہ ہو. اسی لیے کہتے ہیں لکان الانسب بل اللازم، تو اس صورت میں زیادہ مناسب یہ تھا بلکہ لازم یہ تھا کہ ان یجعل هذا المبحث، یا هذا المبحث، اس صورت میں قرار دیا جائے اس بحث کو هذا المبحث بہتر ہے، تتمتن، یا اگر اس کو نائب فاعل بنا جائے اس کا تو تتمتن للمبحث الآتی، آئندہ جو بحث آئے گی اس کے لیے تتمہ، کیونکہ جعل دو مفعولی ہے، یہاں پہ ایک اس کا نائب فاعل بنے گا، ایک اپنی مفعولیت کے بنیاد پہ باقی رہے گا. تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں یہ بحث ایک مستقل بحث نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک تتمہ ہوگا اگلی بحث کا. اگلی بحث کون سی ہے؟ من ان الامر هل يتعلق بالطبیعت او بالفرد، کہ امر جو ہے وہ آیا طبیعت کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے یا فرد کے ساتھ. اس صورت میں اگر یہ ثابت ہوا کہ امر جو ہے وہ فرد کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے تو فیقال عند ذلك، اس وقت کہا جائے گا وعلی تقدیر تعلقی بالفرد، کہ جب امر کا تعلق فرد کے ساتھ ہوا کہ حل یقتضی التعلق بالفرد الواحد او المتعدد، کہ یہ تقاضا کرتا ہے سیگا کہ اس کا تعلق ایک فرد کے ساتھ ہو یا متعدد افراد کے اوپر ہو، اس کی یعنی تعلق جو ہے اس کا. او لا یقتضی شیئا منہما، یا اصلا یہ فرد واحد یا فرد متعدد میں سے کسی ایک کی تقاضا نہیں کرتا بلکہ طبیعت کے اوپر ہی دلالت کرتا ہے، کسی اور چیز کے اوپر دلالت نہیں کرتا. تو اس صورت میں جو ہے نا وہ
کیا کہتے ہیں یہ اس صورت میں یہ تتمہ ہو جائے گا اس بحث کا۔ وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَىٰ إِفْرَادِ كُلٍّ مِّنْهُمَا بِالْبَحْثِ، یا لم يحتج اس صورت میں محتاجی نہ ہوتی کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو جدا گانا بحث کیا جائے، کما فعلوا جس طرح سے علماء اصول نے کیا ہے کہ اس صورت میں کیا ہوتا ہے دونوں بحثیں مستقل کی ہے۔ مستقل بحث چیز کی دلیل ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ دفعہ اور دفعات لی گئی ہے، نہ کہ فرد اور افراد۔ وَأَمَّا لَوْ أُرِيدَ بِهَا الدَّفْعَةُ فَلَا الْقَطْعَ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ، اگر اس سے مراد جو ہے وہ دفع اور دفعات لیے جاتے تو فلا جو ہے نا وہ القطع بین المسلط ہے، دونوں مسئلوں کے درمیان میں کوئی جو ہے نا وہ القا اور ربط جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، کمال آیا۔ اب یہاں تک یہ صاحب فصول کا استدلال ہوا۔ مصنف کہتے ہیں یہ استدلال جو صاحب فصول کا ہے یہ باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ اب اس کے بطلان کے اوپر جو ہے نا صاحب فصول نے جو ادلہ ذکر کیے ہیں ان کو مصنف نے جو ہے نا وہ باطل کیا ہے، اور دو اشکال جو ہے نا وہ اس کے اوپر کیے ہیں۔ پہلی بات مصنف یہ کہتے ہیں کہ ہر دو معنی میں کوئی رابطہ نہیں ہے، صورتوں میں یہ بحث مستقل ہوگی، کیونکہ یہاں سے فرد جو ہے فرد سے مراد یعنی دونوں صورت میں اگر دونوں میں رابطہ نہ بھی ہو تو بھی جو ہے نا بحث مستقل ہوگی، اگر دونوں میں رابطہ ہو بھی پھر بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بحث مستقل ہوگی۔ بس کلی طور پہ ہم کہیں گے کہ چاہے آپ امر سے مراد فرد اور افراد لے یا جو ہے نا وہ طبیعت اور کیا کہتے ہیں دفع اور دفعات لے، دونوں صورتوں میں یہ بحث جو ہے اس کا اس بحث کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ ہر دو معنی میں کی صورت میں یہ بحث جو ہے وہ مستقل ہوگی دونوں صورتوں میں، کیونکہ یہاں پہ فرد سے مراد وہ فرد نہیں ہے جو حقیقت میں ایک طبیعت کے مقابلے میں آتا ہے، بلکہ یہاں پہ فرد سے مراد وجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں جب معنی اس کی وجود ہوئی تو وجود کے اعتبار سے بحث کی جا سکتی ہے کہ مرہ جو ہے یہ وجود مرہ کے اوپر دلالت کرتا ہے یا اس کے ضمن میں متحقق ہوتا ہے، یا تکرار یعنی چند وجود یا چند افراد کے ضمن میں متحقق ہوتا ہے۔ بس اس صورت میں حقیقی فرد والی معنی ہوتی تو آپ کی بات صحیح، لیکن یہاں پہ فرد عنوان وجود ہے تو وجود کے اعتبار سے یہاں پہ محل نزاع جاری ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں لعدم الالقۃ بینہما، کیونکہ ان دونوں مسائلوں کے درمیان میں مسئلہ امر بالطبیعت کا اور یہ ہمارے محل نزاع جو ہے بس ان دونوں کے درمیان میں کوئی ربط نہیں۔ لو ارید بہا الفرد ایضا، دفع اور دفعات کی صورت میں تو آپ نے اعتراف کیا کہ دونوں مسئلوں میں کوئی ربط نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر اس سے فرد مراد لی جائے پھر بھی ان دونوں کے درمیان میں کوئی جو ہے نا القاء اور ربط جو ہے وہ نہیں ہے۔ فإن الطلب على القول بالطبیعت، کہتے ہیں کہ طلب جو ہے بنا بر اس قول کے کہ وہ طبیعت کا تقاضا کرتی ہے نہ کہ افراد کی، انما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج، طلب جو ہے وہ طبیعت سے وجود خارجی کے اعتبار سے تعلق پیدا کرتی ہے۔ ضرورت ان الطبیعت من حیث ہی لیست الہیہ، کیونکہ طبیعت جو ہوتی ہے وہ بذات خود اگر وہ خارج میں وجود نہ رکھے تو وہ فقط طبیعت ہوتی ہے، لا مطلوبۃ ولا غیر مطلوبۃ، نہ وہ مطلوب بنتی ہے نہ غیر مطلوب بنتی ہے۔ وبهذا الاعتبار كانت مرددۃ بین المرۃ والتکرار بکلا المعنیین، اب جب لحاظ ہو گیا کہ بھائی فرد ہو تب اس کا مراد وجود مراد ہے، اگر طبیعت مراد ہو اس صورت میں بھی بحث وجود سے، تو کہتے ہیں اس بنیاد پہ دونوں معنی کے اعتبار سے مرہ اور تکرار کی جو بحث ہے وہ جو ہے نا یہاں پہ ہو سکتی ہے۔ فیصح النزاع، بس اس صورت میں یہ نزاع اور اختلاف کرنا جو ہے وہ صحیح ہے کہ فی دلالت صیغۃ علی المرۃ والتکرار بالمعنی، ہے کہ بحث جو ہے صیغہ کی جو مرہ اور تکرار کے اوپر ہے وہ دونوں معنی کے اعتبار سے ہے کہ بھائی فرد اور افراد کے اعتبار سے یا جو ہے نا وہ مصنف کا جواب یہ ہے کہ حتیٰ کہ اگر جو ہے نا وہ فرد اور افراد میں ظہور رکھے جو ہے نا طبیعت میں بھی ظہور رکھے، اس صورت میں بھی
ہم کہتے ہیں دونوں مسئلے جدا ہیں، کیونکہ یہاں پہ طبیعت سے مراد صرف طبیعت نہیں ہے بلکہ طبیعت از ایسے وجود ہے۔ البتہ یہ ایک دلیل جو ہے نا وہ رہ گئی جس کی طرف مصنف نے اشارہ نہیں کیا کہ بھئی مرا اور تکرار کا ظہور جو ہے وہ دفعہ اور دفعات پہ ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ اگرچہ وہ ظہور ہے لیکن وہ ظہور اتنا قوی تو نہیں ہے کہ دوسری معنی کو ختم کر لے۔ ظہور کی طرف مصنف نے خود بھی اشارہ کیا ہے، تو اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ظہور جو ہے وہ اتنی حد تک نہیں پہنچ سکا کہ وہ ایک مستقل دلیل بن سکے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ لحاظ کر سکیں۔